आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। 65 अरब डॉलर का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबा गेम चेंजर अब बना या जब बना, मगर कुछ न बना। फ़िलहाल मुल्क की मईशत पर एक भारी बोझ बन चुका है। गोया हमारे हुक्मरान सी पैक को भूल जाएं या नया जन्म दें, क्योंकि सी पैक के तहत बिजली के कारखानों यानी IPPs का माली बोझ कतई नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान में सी पैक के तहत 21 अरब डॉलर मालिये के तकरीबन 2 दर्जन एनर्जी मनसूबे लगाए, जिनमें 75% कमर्शियल कर्जे और 25% सरमायाकारी है। यानी चीनी कर्जा तकरीबन 16 अरब डॉलर है और पाकिस्तान को कर्ज, सूद और मुनाफे की मद में चीन को सालाना 2 अरब 40 करोड़ डॉलर देने हैं। इस वक्त भी पाकिस्तान पर चीनी IPPs के 529 अरब रुपए वाजिबुल अदा हो चुके हैं। बज़ाहिर पाकिस्तान कुछ भी कर ले, सी पैक के बिजली मंसूबों की वाजिबुल अदा अदायगी नहीं कर सकता, क्योंकि तमाम माहिदों में कर्जे, शरह सूद और कैपेसिटी पेमेंट डॉलराइज्ड है। हत्ता कि इस्लामाबाद ने बीजिंग की तमाम कंपनीज को इक्विटी पर खुद मुख्तार ज़मानत या यकीनी मुनाफे का भी अहद कर रखा है। अब सूरत हाल ये है कि बिजली बने ना बने, बिजली इस्तेमाल हो या ना हो, कैपेसिटी पेमेंट देना लाजमी है। यही वजह है कि सिर्फ सी पैक की IPPs को सालाना 868 अरब रुपए कैपेसिटी पेमेंट दी जाती है और सालाना अरबों रुपए कैपेसिटी पेमेंट देने के लिए हुकूमत कौम से बिजली के हर यूनिट पर 24 रुपए इजाफी ले रही है, हर यूनिट पे, जबकि दुनिया की महंगी तरीन बिजली पाकिस्तानी सनत और कारोबार का भट्टा बिठा रही है। साबिक वजीर खजाना डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने हमें इंटरव्यू में बताया था कि चीन से पुरानी कर्जे रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त के साथ नए कर्जों का मुतालबा कौन सी अकल की बात है। उनका कहना है कि हुकूमत को मजीद गलतियों से बचना होगा। आपको चाइना को इस वक्त 470 अरब रुपया देना है, क्योंकि 70 अरब अभी दिया है, तो 470 अरब रुपया जो इनका पिछला वाजिब है वो देना है। इसके अलावा अगले साल 800-900 अरब रुपया देना होगा, 1000 अरब देना होगा, उसके बाद अगले साल। मतलब प्रिंसिपल तो नहीं है ना? नहीं, तो आपने उनको देना है। इसमें ये सर कि आपने जाके उनसे कहा कि यार जो अभी पैसे दे सकते हैं वो अभी हम नहीं दे सकते, अभी रुक जाओ, और अगले 3 साल 5 साल का वो आप रीस्केड्यूल कर दो, उसको 10 साल ले जाओ। जब आप ये कह रहे हैं तो साथ साथ आप ये कह रहे हैं लेकिन 2100 अरब रुपये और दे दो, मुझे ट्रेन बनानी है, 600 अरब रुपये और दे दो, मुझे थाकोट से रायकोट हाईवे बनाना है। यार खुदा का खौफ करो, ये वाले पैसे का, ये ट्रेन से क्या $1 भी कमाओगे? नहीं। ट्रेन का क्या प्रोजेक्ट फीजिबल है? नहीं। आज तक रेलवे ने कभी पैसे कमाए? नहीं। तो आप इसमें क्यों पैसे डाल रहे हो? सर मॉडल है ना ऑरेंज ट्रेन का हमारे पास, जो हमने पंजाब में किया सी पैक के अंदर। सर मेरी बात सुनिए, गुजारिश ये है कि मतलब आप कम से कम फर्दर गलतियां करना तो छोड़ देना। जो हो गया सो हो गया। आप बोलेंगे यार मैं और गलतियां नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे रोकूंगा, पहले जो मेरा अभी कर्ज देना है वो तो मैं उसका तो बंदोबस्त करूं कि मैं वो कर्ज कहाँ से लाऊंगा, बाकी फिर देख लूंगा जब अल्लाह पैसे देगा या मैं प्राइवेटाइज कर दूंगा। आप बिल्कुल चाइना को बोलेंगे ये हम रेलवे प्राइवेटाइज करते हैं, तुम अपनी पैसे आगे लगा दो, देखता हूँ वो चाइना तो नहीं आएगा। अभी तो इस वक्त खैर चीन आपको उधार भी नहीं दे रहा, लेकिन सर चीन ने भी जब आपको कर्ज दिया था ना, तो वो ये नहीं सोच रहा था कि आपकी इतनी मिसमैनेज्ड इकोनॉमी होगी कि जब आपको इन्होंने कर्ज दिया तो वो सोच रहा था कि आप जब बिजली डबल करेंगे जो हमने की, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी डबल कर देंगे, आप एक्सपोर्ट्स भी डबल कर देंगे। हमारा एक्सपोर्ट वहीं के वहीं खड़ा है। एक वजह सच्ची बात है कि हमको ये मानना होगा, और ये नहीं है कि हमारा परसेप्शन खराब है, हमारी रियलिटी खराब है। ये बात मानना होगा कि चाइना जो है आज हमसे इसलिए नाराज है कि हम चाइनीज लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, और सच्ची कह रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दौरे बीजिंग के बाद पिछले महीने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के सीनियर वजीर पाकिस्तान आए थे, और खबरें हैं कि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल इस हफ्ते चीन जाएंगे, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से चीनी क़यादत से सी पैक के 21 एनर्जी प्रोजेक्ट्स में 16 अरब डॉलर्स के कर्जों को रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त करेंगे। इन मंसूबों के लिए लाइबोर प्लस 4.5% शरह सूद पर कर्ज लिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान ने आज कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब के दौरे चीन से कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि चीन ने कर्जे अपनी प्राइवेट कंपनी से दिलवाए हैं। बेशक मुस्तकबिल में सी पैक के बिजली मंसूबों के बेपनाह फ़वाइद हो सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुल्क की मईशत भी इतनी सख्त नहीं कि वो ये महंगी एनर्जी प्रोजेक्ट्स बर्दाश्त कर सके। गौर किया जाए तो सी पैक IPPs के बिजली मंसूबों से मसाइल ही मसाइल लबरेज है इस वक्त, और सी पैक इस वक्त इन मसाइल की आमाज का है। इन तमाम मसाइल के हल के लिए सी पैक के तहत बिजली मंसूबों के कर्ज़ों पर नज़रसानी, माहिदों की शराइत पर दोबारा गुफ्त शनीद और बिजली की तकसीम और तकसील के निज़ाम की कारकर्दगी बेहतर बनानी होगी। अहम सवालात हैं कि क्या चीनी कंपनीज सी पैक बिजली घरों की अदायगियों में नज़रसानी पर तैयार हो सकती है? क्या सी पैक मंसूबों की शिकों और सख्त शराइत पर असर नौ बातचीत हो सकती है? और क्या सी पैक पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट पर
چین سے کسی رعایت کا کوئی امکان ہے؟ اگر ان میں سے کچھ نہیں ہوتا تو پاکستان کی بہرحال سکت نہیں ہے کہ وہ ان منصوبوں کے حوالے سے جو ادائیگیاں ہیں وہ کر سکے۔ اس موضوع پر بات کرتے ہیں اور اس کے لیے آج ہم نے دعوت دی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خالد منصور، سی پیک امور کے ماہر ہیں، سابق معاون خصوصی ہے سی پیک کے، اور جناب شبر زیدی، آپ بھی سی پیک منصوبوں پہ بڑی گہری نگاہ رکھتے ہیں، سابق چیئرمین FBR بھی ہیں۔ خالد منصور صاحب، پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، کیا اس میں کوئی شک ہے کہ پاکستان کی اس وقت معیشت میں اس بات کی سکت نہیں ہے کہ وہ جو فائنینشیل چارجز IPP سی پیک سے ریلیٹڈ ہمیں ادا کرنے ہیں وہ کم واٹ میں ہم وہ پورے نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر جو ڈیوز ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتے؟ موجودہ صورتحال میں اٹ از absolutely impossible for Pakistan to pay. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خان صاحب، میں تھوڑا سا آپ کو ایک تھوڑی سی بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا کہ ہم اس ایشو کو کس ریفرنس سے ہم دیکھیں۔ ضرور دیجیے گا، مگر پہلے مجھے اس سوال کا جواب دے دیں خالد منصور صاحب کہ کیا ہم چاہیں تو کیا ہم پے کر سکتے ہیں؟ کیا ہماری معیشت میں سکت ہے کہ ہم پے کر سکتے ہو؟ دیکھیں، اگر ہم لوگ جو ہمیں کرنا چاہیے ہم نہیں کریں گے تو پھر نہیں کر سکتے، لیکن جو چیز ہمیں کرنا چاہیے ود دا انویسٹمنٹ جو آلریڈی جا چکی ہے تو پھر انشاءاللہ ضرور کریں گے۔ مجھے اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں سو دیٹ جو ویورز ہیں ان کو انڈرسٹینڈنگ ملے کہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے کیا۔ دیکھیں سر، ہم لوگ وہ بھول جاتے ہیں کہ وہ زمانہ کہ جب 12 سے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، کارخانے ہمارے بند ہو گئے تھے، کوئی ہمیں دنیا میں قرضہ دینے کو تیار نہیں تھا کہ ہم سستی بجلی بنائیں بیسڈ آن آور انڈیجنس فیول۔ وہ تھر کا خزانہ جو ہمارے پاس 175 بلین ٹن کوئلہ پڑا ہوا تھا، ہم لوگ چائنا گئے، ہم نے ان کی منت سماجت کی کہ جی آپ ہمیں قرضہ دیں، کیونکہ دنیا میں کول بیس پروجیکٹ پہ کوئی بھی قرضہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ چائنا کو اس وقت بھی معلوم تھا کہ سرکولر ڈیٹ آگے بڑھتے ہیں۔ خالد منصور صاحب، مجھے صرف یہ بتائیے کہ صرف قرضہ مانگ لینا ہی تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ ہمیں قرضہ دیں، کسی شرط پہ دیں، 17% ڈالرائز ریٹرن دوں گا، میں آپ کو کیپیسٹی پیمنٹ دوں گا، میں آپ کو لائبور پلس 4% دوں گا، کوئی بھی آپ شرط لے دیں، مجھے صرف قرضہ دیں، یا میں کوئی اپنا کوئی ورک آؤٹ بھی کروں گا کہ یہ ڈالرائز ریٹرن میں دے پاؤں گا، اور پھر یہ کہ کیا میں اس کی ڈیو ڈیلیجنس کروں گا کہ جو مجھے پلانٹ مل رہا ہے وہ مارکیٹ پرائس پہ مل رہا ہے، مجھے اوور انوائس تو نہیں مل رہا ہے، اس کی میرے پاس اتھارٹی تھی یا مجھے اختیار تھا کہ میں اس کو دیکھ سکوں؟ ان 4 سوالوں کا جواب۔ خان صاحب، اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، چائنا کے لیے کوئی خاص پالیسی تو ہم نے نہیں بنائی، پالیسی بنانا گورنمنٹ کا کام ہے۔ اسی پالیسی کے تحت انہوں نے یہ جو بھی مراد یا فسکل انسینٹیوز کہہ رہے ہیں دیٹ واز اویلیبل ٹو اینی بڈی، کوئی اور انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے تاکہ ہمارے کارخانے چلیں۔ کیونکہ دیکھیے، میری بہت انوالومنٹ رہی ہے OICCIA کے اندر بھی، پاکستان بزنس کونسل کے اندر بھی، جن کو ہم کہتے تھے کہ فورن انویسٹمنٹ لے کر آئیں تو وہ کہتے تھے جی ہم کس طرح آپ کے ملک کے اندر آ کر انویسٹمنٹ کریں جہاں پر بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ہم بجلی کا کارخانہ تو نہیں لگا سکتے۔ تو معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے ہم لوگوں نے جو پالیسی حکومت پاکستان نے دی، چائنا کے لیے اگین میں کہوں گا کوئی سیپریٹ کوئی فیوریبل پالیسی نہیں دی، جو بھی پریویلنٹ پالیسی تھی اس کے تحت ان کو وہ چیزیں دی گئیں۔ اچھا خالد منصور صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن خالد منصور صاحب، کیا اس کا یہ جواب نہیں ہے کہ دوسرے انویسٹرز کو پہلے ہی نظر آ گیا تھا کہ یہ جو ہمیں آفر کر رہے ہیں یہ دے نہیں پائیں گے، یہ اکانومی، یہ نظام جو ہے وہ صحیح نہیں پائے گا 17%، تو اس نے اپنے آپ کو جھوکنا مناسب نہیں سمجھا؟ خان صاحب دیکھیے، یہ چائنیز کے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے، ابھی آپ ایک کلپ چلا رہے تھے کہ یہ جو قرضے ہیں یہ چائنیز جو ہے یہ پرائیویٹ کمرشل بینکس نے نہیں دیے، یہ سائنو شور جو کہ گورنمنٹ کی ایجنسی ہے اس نے سارے رسک کو انڈر رائٹ کیا، اور چائنا ڈیولپمنٹ بینک کی نے جو کنسورٹیم بنایا چائنیز بینک کا، اس کے تھرو یہ قرضے ملے۔ میں آپ کو یہ بالکل بہت ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ چائنیز ور آلسو کنسرن کہ جی کہ اگر آپ کا سرکولر ڈیٹ کا یہی عالم رہا، اگر آپ نے انڈسٹری نہیں لگائی، یہ چکن اور ایگ ہے کہ اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے تو کارخانے نہیں لگیں گے۔ دیٹ واز واٹ فیز 2 واز آل اباؤٹ، جس کے لیے مجھے انڈکٹ کیا گیا کہ آپ آئیں اور فیز 2 کو ڈیولپ کریں۔ وہ اس لیے
کہ پاور پلانٹ کے ساتھ ہم لوگوں نے انفراسٹرکچر بھی لگا لیا. ہم نے جو اسپیشل اکنامک زونز تھے اس میں فیز 2 میں 11 جو ہمارے ورائٹی آف سیکٹرز ہیں اس کے اندر ہم نے انویسٹمنٹ لے کر آنی تھی. جب وہ انویسٹمنٹ آتی تو کارخانے لگتے. چائنیز ور ریڈی ٹو ریلوکیٹ سم آف دیئر مین پاور انٹینسو انڈسٹری آلسو انٹو پاکستان, اور ایسی انڈسٹری جو کہ امپورٹ کو سبسٹیچیوٹ کرے اور ایکسپورٹ اورینٹیشن والی انڈسٹری لے کر آئیں اور امپلائمنٹ بھی ہو. ہم لوگوں نے یہ سارا کام نہیں کیا. اب جو انفراسٹرکچر بن چکا ہے اس کا فائدہ اس لیے نہیں ہو رہا کہ جو کام اس کے اوپر ہونا تھا وہ ہم نے نہیں کیا. تو ذمہ داری تو ہماری ہے نا. اس میں چائنیز کو میں آتا ہوں آپ کے پاس, الزام دینا. صاحب آپ کے پاس آتا ہوں. ہمارے دوسرے گیسٹ شبر زیدی صاحب, یہ بتائیے, میرا کہنا یہ ہے کہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ فرام دا ورڈ گو, جب سے ہم نے جن ٹرمز پہ یہ چینی معاہدے, چین کے ساتھ معاہدے کیے آئی پی پیز کے, وہ پہلے ہی اتنے فینٹیسٹک ٹرمز تھے, یعنی کہ وہ کہ اس پہ عمل درآمد ہونا, وہ پاکستان کے لیے ایک فیزیبل بزنس ماڈل بننا, ایک ورکبل وہ ہونا, وہ پہلے ہی ناممکن تھا کہ ہم نہ ان کو ان کی ڈیو ڈیلیجنس کر سکتے ہیں کہ ہمیں صحیح دام پہ ہمیں پلانٹ مل رہا ہے, پھر کس طرح کی ہم کس لیول کی ہم انٹرسٹ پیمنٹ کریں گے, پھر کیپیسٹی پیمنٹ, پھر 17% کم از کم ڈالرائز منافع اور اس کے اوپر بھی. تو یہ پہلے مرحلے سے ہی جو تھا یہ ایک ناکامی کا سفر تھا, کہ یہ کہنا مناسب ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کامران صاحب, آپ نے 4 سوال کیے ہیں اور چاروں سوالوں کا جواب, آپ نے جو سوال ریز کیے ہیں اس کا جواب ہے کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ پہلے دن سے میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مجھے یہ سی پیک کی فائنینشیل وائبلٹی سمجھ نہیں آئی, اور میں ہمیشہ سے پاکستان میں وہ آدمی رہا ہوں جس نے کہا تھا کہ یہ کبھی بھی اسپیشل انڈسٹریل زون ڈیولپ نہیں ہو سکیں گے. آپ نے غلط اسٹریٹجی بنائی ہے, آپ کبھی یہ کام نہیں کر سکیں گے. دوسری بات, آپ 17% کے بیسس پر یہ ریٹرن کبھی نہیں دے سکیں گے, اور یہ جس طرح سے ڈالر روپی ڈیویلیو ہوا ہے اس کے بعد یہ آپ کے لیے ریپیبل نہیں ہے. میں سمپل اکاؤنٹنگ کی بات کر رہا ہوں, میں اس چیز کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. تیسری بات میں اس بات پہ بالکل کلیئر ہوں کہ میں ان کی ٹرانسفر پرائسنگ پر ٹوٹلی کانفیڈنٹ ہوں کہ مجھے ان کی پرائسنگ ویریفائبل نہیں ہے. کسی بھی چائنیز کمپنی نے مجھے بتائیں کتنی چائنیز کمپنی ہیں جنہوں نے پاکستان میں پراپر آپریشن رکھی ہوئی ہے اور جن کی پلانٹ کی سپلائی کو ہم نے ویریفائی کیا ہے کہ وہ پراپر ڈیو ڈیلیجنس کے ساتھ جو کاسٹ پاکستان میں بک کی گئی ہے وہ انکر ہوئی ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت بڑی لوڈنگ کی گئی ہے ان سروسز کی جو پاکستان سے باہر ہے. آخری بات جو ہے, سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اگر پرائیویٹ سیکٹر یہ کرتا تو میں اس کی بات مان لیتا. اگر چائنیز گورنمنٹ یہ کر رہی ہے تو انہوں نے کوئی ہمارے ساتھ ہمدردی نہیں کی. اگر چائنیز گورنمنٹ ہمیں اس ریٹ پہ ریٹ دے رہی ہے جو کہ مارکیٹ کا ریٹ ہے, تو پھر کون سی دوستی, کہاں کا ہمالیہ پہاڑ اور کہاں کی بحر الکاہل سے گہری دوستی. یہ تو ایک افسوس کی بات ہے کہ جو اگر سائنو شیور اور چائنا کے سینٹرل بینک ہمیں اس ریٹ پر دے رہے ہیں جس ریٹ پر ہم پاس میں مارکیٹ پہ لیتے رہے, تو بات بالکل سمپل ہے. آج کے حالات میں پاکستان نہ یہ سرکولر ڈیٹ پے کر سکتا ہے اور نہ اس کی فیوچر میں جو آج فیوچر ویبلٹی بن رہی ہے یہ پے نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا کہ جو کام کرنا ہوتا ہم کریں تو وہ ہو سکتا ہے, مگر دیکھیں نا اس کے لیے تو وہ سیکنڈ فیز, وہ پلانٹ لگیں, وہ ریلوکیشن ہو, پھر کہیں جا کے. فی الحال تو ہم یہ ادائیگیاں نہیں کر سکتے نا سر. ابھی فی الحال تو ہم یہ ادائیگیاں, ہمارے لیے کم از کم یہ ہے کہ یہ ری پروفائلنگ ہو جائے اس ڈیٹ کی, جو چائنیز ڈیٹ ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو ہم نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے نا, یہ ہم نہیں کر سکتے نا. دیکھیے یہ ساری پرپوزل چائنیز کے ساتھ ان ڈیٹیل ڈسکشن ہوئی تھی. فورن سروس کے اندر منسٹری آف فارن افیئرس کے اندر چائنیز ایمبیسڈر کو بلایا گیا اور ہم نے کہا کہ آپ ہمارا یہ ریٹ بھی کم کریں, یہ جو لائبر پلس 3.5% ہے اس کو بھی کم کریں, اور اس کے بعد ہماری جو ری پیمنٹ ہے وہ 10 سال کے بجائے 20 سال کر دیں. اس پہ کافی حد تک ڈسکشن آگے گئی تھی. پچھلے پروگرام میں بھی میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کو لاجیکل کنکلوژن پہ لانا چاہیے تھا, اور وہ کیوں لاجیکل کنکلوژن پہ نہیں گئی, وہ کیوں ڈسکشن ختم ہو گئی, اس کا میرے پاس جواب نہیں ہے.
تو چائنیز کا جواب اس میں یہ نہیں تھا کہ نو، انہوں نے کہا تھا یس وی کین کنسیڈر، اور اس کے بعد ہم اس ساری چیز پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، پہلی چیز۔ دوسرا میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ پلانٹ چلائیں نہ چلائیں کیپیسٹی پیمنٹ دینا پڑتی ہے، تو آپ سیکٹر کو کھولتے کیوں نہیں ہیں؟ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی کہ آپ نے صرف بجلی مجھے دینی ہے، میں لوں نہ لوں آپ کسی اور کو نہیں دے سکتے۔ پچھلے 5 سال سے ویلنگ کے جو منصوبے ہیں وہ جو نا وہ اس میں پڑے ہوئے، ڈیلیڈ میں پڑے ہوئے ہیں، سی ٹی بی سی ایم لے کر آنا ہے، وہ اس میں گورنمنٹ کی لائبلٹی ختم ہو جائے گی، سیکٹر کو کھول دیں، اور اس سے کیا ہوگا کہ بی ٹو بی سارا بزنس ہوگا، اور پاور پلانٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ کی لائبلٹی ختم ہو جائے گی کہ اگر جس کے ساتھ آپ نے معاہدہ ڈائریکٹلی کرنا ہے اس کو آپ بجلی دیں، اور گورنمنٹ کو صرف یہ کہا ہے کہ آپ ایک ریزنیبل ویلنگ چارجز لے لیں کیونکہ انفراسٹرکچر گورنمنٹ کا ہے، اور یہ آپ پالیسی میں سیکٹر کو جب تک نہیں کھولیں گے اس وقت تک یہ سارا سلسلہ چلتا رہے گا کہ ویلنگ ہو جائے گی۔ خالد بھائی صرف مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک اس قابل ہے کہ ہم اس کو مقام تک پہنچا سکیں؟ یہ بنیادی سوال ہے نا سر دیکھیے ہمارا سسٹم وہ ورلڈ سٹینڈرڈ کا نہیں ہے، لیکن چائنیز نے $3.5 بلین کے اندر ہمیں تھر سے لے کر مٹیاری سے لے کر آل دا وے فیصل آباد لاہور تک وہ پورا سٹیٹ آف دی آرٹ ٹرانسمیشن سسٹم لگا دیا ہے۔ باقی ٹرانسمیشن سسٹم کے لیے اپ گریڈیشن ہونی ہے، اور اس کے اندر ایشین ڈیولپمنٹ بینک جیسے جو ملٹی لیٹرل ہیں وہ بھی قرضے دینے کو تیار ہیں، لیکن جن اداروں نے اس سارے کام کو کرنا ہے وہاں پر ان کو جب تک اپنی گورننس صحیح نہیں کرنی پڑے گی، ان کے بورڈز پراپر نہیں آئیں گے، یا پھر آپ سمپلی یہ کریں کہ یہ جتنے ادارے ہیں ان کو آپ خدا کے لیے پرائیویٹائز کر دیں، کیونکہ گورنر جب تک نہیں آئے گی نہ چوری چکاری رکتی ہے، نہ آپ کے ساتھ ٹرانسمیشن لاسز رکتے ہیں، اور پلس یہ کہ سیکٹر کو بند کر کے رکھا ہوا ہے۔ آپ سیکٹر کو شبر بھائی یہ بتائیں کہ دیکھیں میرا سوال سن لیں، شبر جائی صاحب میرا سوال سن لیں، میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی عمل ہے جو خالد منصور صاحب نے فرمایا اس کے لیے ٹائم لگے گا نا، 1-2 سال لگیں گے تمام چیزوں میں، جو انہوں نے فرمایا ان تمام چیزوں میں کم از کم 2 سال لگ جائیں گے۔ اس دوران تو بہرحال ہمیں ادائیگیاں کرنی ہے نا، اور ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ اب تک تو چین نے ڈیفر نہیں کیا ہے، اب اللہ کرے یہ اورنگزیب صاحب گئے، آپ کی دعا اور ہماری سب کی دعا ہے کہ وہ ڈیفر کر دیں اس کو، یا ری پروفائل کرنے کی بات ہو جائے اور اس کے جزیات بھی طے ہو جائیں، اور اگر نہیں ہوتے ہیں تو پھر کیا ہوگا جس کا امکان ہے، اور اس دوران یہ 2.5 سال تک کیا ہوگا، اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس 2-2.5 سال کے بعد یہ معاملہ سہل ہو جائے گا، یعنی کہ ہم کرنٹ ہو جائیں گے، ہم اپنی ادائیگیاں کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ میں مستقبل پہ دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ بیسٹ سینیریو کیا ہو سکتا ہے ان سی پیک کے پھنسے ہوئے معاملے کا۔ شبر جائی صاحب دیکھیں میں بالکل کلیئر ہوں کہ جو ہماری لائبلٹی انکر ہو چکی ہے، اب ہم سیکٹر کو اوپن کرنے وہ کبھی ایگری نہیں کریں گے۔ انہوں نے اگر ایک سرٹن اماؤنٹ پر ایگری کیا ہے کہ ان کو یہ ساورن گارنٹی کے تحت ملے گا، تو ہم نے ان سے انویسٹمنٹ نہیں لی ہے بلکہ ان کو ایک بانڈ ایشو کر کے دیا ہے۔ یہ بالکل بیکار کی بات ہے کہ اوپن کر دیں اور وہ آ جائے گا۔ بھائی انہوں نے آپ کو بانڈ دیا ہے، اس پر آپ 17% انٹرسٹ دے رہے ہیں، وہ یہ کوئی ایف ڈی آئی نہیں ہے، یہ بانڈ ہے بیسیکلی۔ اس کو ہم اکاؤنٹنگ میں بانڈ کہتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے 17% پیسہ دیا ہے، واپس 17% ملے گا۔ یہ بیکار کی بات ہے، بالکل غلط، میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس بات سے۔ اور آپ کی بات کا جواب یہ ہے کہ ہم کسی بھی حال میں آج کے فائنینشیل ماڈل میں یہ ادائیگی نہیں کر سکتے، اور میرے حساب سے آئندہ دنوں میں بھی ان پیمنٹس کی ادائیگی نہیں کر سکتے۔ میرے ذہن میں اس کا سلوشن بالکل مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں بورو کر ان سے یہ پلانٹ بائی کر لینے چاہیے، کیونکہ جو ہماری الٹیمیٹ پیمنٹ آئے گی وہ کم ہوگی جتنا یہ لے کے جائیں گے۔ خالد صاحب فرمائیے گا پلیز۔ سر دیکھیں میں نے آپ کے پہلے سوال کا اپنی جو میری نالج کے مطابق دے دیا۔ اگر شبر بھائی ڈس ایگری کرتے ہیں تو مطلب ہی ہیز آل دا رائٹ، بٹ میرا اپنا جو تجربہ ہے میں پروفیشنل بیسس پہ کہہ رہا ہوں، میں نے پاور سیکٹر کو لیڈ بھی کیا ہے۔ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اگر چائنیز دیکھیں نا، جب کمپیٹیٹو مارکیٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر تو آپ کو کھیلنا پڑتا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو دے رہے ہیں کون سے ان کو پیسہ ملتا ہے۔ ان کا تو ڈویڈنڈ بھی رک گیا تھا کیونکہ یہ پیمنٹ ہی نہیں ہوتی ان کو۔
اچھا ایک میں نے آپ سے درخواست کی تھی، پھر میں مخل ہو رہا ہوں، یہ چائنیز کیا نہیں جانتے؟ کیا میں اور آپ نہیں جانتے کہ ہم ان کو کتنا اس سیکٹر کے اندر لانے کے لیے تیار ہیں؟ آپ نے شنگھائی الیکٹرک کا حشر نہیں دیکھا جو کے ای کے ساتھ ہوا، جس کے لیے وہ $10 بلین انویسٹمنٹ کرنے والے تھے، اور کہاں تک وہ بات چل گئی؟ وہ دن اور آج کا دن 16 سال گزر گئے، ہم ان کو یہ کے ای تو نہیں دے سکے سر، اور یہ کہاں سے اب یہ پورا نظام جو ہے وہ اس کو اب ریفارم کر دیں گے ان کے لیے؟ سر دیکھیں، اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا تو پھر کچھ نہیں ہوگا. میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں نتھنگ از امپاسبل اگر ہم ڈیڈیکیٹڈ طریقے کے ساتھ اس کے اوپر کام کریں. اچھا خان صاحب، میں ایک چیز دیکھیں نا، ٹو بی آنیسٹ وتھ چائنیز، ایک چیز جو کہہ رہے ہیں نا کہ ڈیو ڈیلیجنس نہیں ہوتی ہے. دیکھیں جتنے بھی پاور پروجیکٹ چائنیز سے لگے ہیں ان کا ایک پروسیس ہے، اور اس میں جب ٹیرف کی ڈٹرمنیشن ہوتی ہے اس وقت بھی نیپرا ہوتا ہے، اور پروجیکٹ لگنے کے بعد ڈیٹیل اس کو 1.5-2 سال لگ جاتے ہیں جب تک نیپرا اس کو ٹیرف کو ٹرو اپ نہیں کرتا. اس وقت تک آپ اپنی انوائس نہیں دے سکتے. اب اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ڈیو ڈیلیجنس ہے یا ڈیٹیل اسیسمنٹ ہے جس کو ٹیرف ٹرو اپ کہتے ہیں، اور وہ نیپرا جو کہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ریگولیٹر ہے، وہ اگر اپنا کام نہیں صحیح کر رہا تو اس کے لیے تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ یہ کہنا کہ ان کی بالکل ڈیو ڈیلیجنس نہیں ہوتی، میرا خیال ہے یہ چائنیز انڈسٹری زیادتی ہوگی. لیکن ہمیں تو شبر بھائی یہ دیکھنا ہے نا کہ کیا ہمیں کمپٹیٹو پرائس پہ یہ پلانٹس ملے یا نہیں. ہمارے یہاں نیپرا سے اوپر تو گورنمنٹ تھی نا جس نے پہلا فیصلہ کیا تھا. نیپرا تو گورنمنٹ بناتی ہے نا، یہ تو اس وقت کی حکومت کا فیصلہ تھا. سر میری بات سنیں، میری ساری زندگی گزر گئی اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے. مجھے پتہ ہے کہ نیپرا میں کس طرح کاسٹ ویریفائی ہوتی ہے، پاور پلانٹ کے اندر کس چیز میں انڈر انوائسنگ ہوتی ہے، کس میں اوور انوائسنگ ہوتی ہے، کس طرح سروس چارجز بل کیے جاتے ہیں. پہلی انویسٹیگیشن جو ہپکو کے خلاف ہوئی تھی وہ میں نے ہی کی تھی، ہم لوگوں نے ہی کی تھی، ہمیں پتہ ہے. اب آپ پبلکلی میرا منہ کھلوانا چاہتے ہیں تو نہیں کھلوائیں. چائنیز کا کوئی پلانٹ دکھا دیں جس میں کم از کم 15 سے 20% سروس چارجز بک نہیں کیا گیا ہو جو چائنا میں انکر کیا گیا ہو. تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ نیپرا کی ٹیرف ویریفیکیشن ٹرانسفر پرائسنگ کی ویریفیکیشن نہیں ہے. میں بالکل کلیئر اس کے اوپر. کوئی اگر مجھے یہ کہتا ہے کہ نیپرا نے ٹیرف ویریفائی کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی پرائسنگ بھی ہو گئی ہے، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. آپ چائنیز پروجیکٹ کے آپ آڈیٹر کو بلا لیں، اس کو اگلے دن بلا کے پوچھ لیں بھائی تم نے ٹرانسفر پرائسنگ چیک کی تھی. اگر وہ ایگری کر جائے ٹرانسفر چیک کی تھی تو میں پروفیشن چھوڑ دوں گا. بس ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں ہپکو کا نام آیا. خالد بھائی میں آپ کو 1 منٹ دوں گا تاکہ آپ اس میں دفاع کر سکیں. سر دیکھیں میں کوئی ہوا میں بات نہیں کرتا ہوں. میں نے الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کتنے پلانٹ لگائے ہیں اور کتنے پاپڑ بیلنے پڑے کہ جس میں ٹیرف کا ٹرو اپ نیپرا نے کیا. ایک کاسٹ کو وہ کھول کر دیکھتے ہیں سر، ان کو اتنا انڈرمائن نہ کریں. اس کے اندر ٹیرف جو ہے جس وقت ریٹیفائی ہوتا ہے اس کی ڈیٹیل ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے. آن ٹاپ آف اٹ جب آپ کا پلانٹ لگ گیا، ٹیرف ٹرو اپ ہو گیا، جب آپ نے جتنی بجلی بیچی اس کا جب آپ انوائس دیتے ہیں وہ بھی ٹیرف جو ہے نا، وہ انوائس بھی ہے، وہ نیپرا جو ہے اس کو ریٹیفائی کرتا ہے. سر کچھ آپٹیمزم کی بات کرتے ہیں. دیکھیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ریسنٹلی ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. وہ کیا ہوئی ہے کہ چائنیز گورنمنٹ نے یہ بولا ہے کہ اب جتنا ہم نے انفراسٹرکچر لگا لیا اور فیز 2 از گوئنگ ٹو بی ریئلی ایلڈنگ واٹ ایور وی ور ایکسپیکٹنگ فرام فیز 2، کہ ہمارے کارخانے لگیں ان سیکٹرز میں لگیں جس میں ہمیں کمپیریٹیو ایج ہے ان کنٹریز کے مقابلے میں جہاں چائنا اپنی انڈسٹری کو ریلوکیٹ کر رہا ہے. تو انہوں نے ایک بیلٹ اینڈ روڈ انویسٹمنٹ فورم کو تشکیل دیا ہے اور آئی ہیو بین فارچونیٹ کہ آئی ایم پارٹ آف اٹ. اس کے علاوہ 3 اور ممبر ہیں. ہارون شریف صاحب کو آپ جانتے ہیں، نغمانہ ہاشمی جو کہ ایکس ایمبیسڈر رہی ہیں پاکستان کی چائنا میں، اور ایک خان حشام صدیق ہیں جو کہ سعودی عربیہ میں ہیں. واٹ چائنا از سیئنگ، چائنا یہ کہہ رہی ہے کہ اب ہم G2G معاہدے نہیں کریں گے جس کا اب ہم پورا تذکرہ کر رہے ہیں یا جس کا ہم اتنا زیادہ کرٹیک کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیز 2 میں انویسٹمنٹ ہوگی دیٹ از گوئنگ ٹو بی B2B، کہ بزنس ٹو بزنس کریں گے. جس طرح چائنا نے چائنیز فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے قرضے دیے، ہپکو کو بھی دیے اور اینگرو کو بھی دیے، جس کی بیسس پہ ہم نے تھر بھی لگایا، تھر میں 4 پاور پلانٹ لگائے اور ہپکو میں جوائنٹ وینچر کی بیسس کے اوپر ہم نے $2 بلین کا لگایا. واٹ از دا آبجیکٹو؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بیلٹ اینڈ روڈ کا ایک اور انیشیٹو کیا ہے، ریجنل انہوں نے کنیکٹیوٹی کرنی ہے. تو انہوں نے یہ بولا ہے کہ پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر اور چائنا کی اسٹیٹ اون انٹرپرائزز اور جو ریجنل کنٹری ہیں فار انسٹنس سعودی عربیہ، قطر، ٹرکی،
تاجکستان، ازبکستان، اپرچونٹی پاکستان میں ہے، تو ان کو آپ انوالو کر کے ان کا ٹرائی پارٹائٹ جوائنٹ وینچر کریں اور اس سے پھر یہ جتنے فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہیں ان کو قرضے دیں. دین پرائیویٹ سیکٹر ول بی ریسپانسبل ٹو ری پے اور گورنمنٹ کے اوپر لائبلٹی نہیں آئے. چلے اچھی بات ہے. 27 جون کو سر لاسٹ تھنگ سر ایک سیکنڈ، 27 جون کو اس کو کک آف کیا گیا، سرینا کے اندر اس کو کک آف ہوا. اس میں احسن اقبال صاحب بھی موجود تھے، اورنگزیب صاحب بھی موجود تھے، طارق فاطمی صاحب بھی موجود تھے، اور یہ جتنے میں نے کنٹریز کے نام لیے ان کے ایمبیسڈر موجود تھے. پاکستان بزنس کاؤنسل از آن بورڈ، OICCI از آن بورڈ. تو آپ دعا کریں کہ یہ جو نیا انیشیٹو ہے جس کی بیسس کے اوپر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے اندر انویسٹمنٹ آئے، ان سیکٹرز میں آئے جس میں پاکستان جو ہے کمپیریٹیو ایج دیتا ہے. ایگریکلچر ہے، لیکن دعائیں بے تحاشا. بالکل بالکل خالد بھائی، اب ایک امید کی کرن آپ نے دکھا دی شبر بھائی، مگر اس کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا، پہلی چیز فرسٹ بالکل ابتدائی چیز تو یہ ہے نا کہ ہمارا یہ ری پروفائل تو ہو نا، یہ ڈیٹ جس کے لیے اورنگزیب صاحب گئے بیجنگ، وہاں سے یہ خبر تو لے کر آئیں کہ اب یہ ری پروفائل ہو گیا ہے. یہ 10 سال کا ڈیٹ جو ہے یہ 20 سال میں اس کو ریگولرلی خان صاحب اس کو ریگولرلی پرسو کریں. میں آپ کو اپنے پرسنل انوالومنٹ بیسس پہ بتا رہا ہوں. ہاں جی شبر صاحب، چائنیز ور ولنگ ٹو ڈسکس دیٹ. جی شبر صاحب، میں تجربے کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں کہ چائنیز کے ساتھ اگر ہم B2B کی بات کر رہے ہیں تو میں اس پہ ود آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو خالد صاحب، مجھے اس کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ میری ساری زندگی گزر گئی ہے فورن جوائنٹ وینچر کرنے کے لیے. پاکستان میں ایک بھی چائنیز کمپنی لسٹڈ نہیں ہے، ان کا طریقہ کام کرنے کا الگ ہے. میں اب BRI کی انویسٹمنٹ کی لال بتی کے پیچھے لگنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تھینک یو ویری مچ شبر زئی صاحب. جناب خالد منصور صاحب ہمارے ساتھ تھے. بہت ہیٹڈ اور بہت عمدہ ڈیبیٹ ہوئی ہے، ہونی چاہیے. چین کے CPEC کے حوالے سے، چین کے بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے یہ بات تو ہے نا، اللہ کرے اس میں حل آ جائے، لیکن آج یہ ہمارے معیشت کے گلے میں توخ بن گئے ہیں. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کرتے ہیں PTI کا معاملہ. مخصوص نشستیں 77 نشستوں کا معاملہ ہے. اگر PTI کو ملتی ہیں تو ظاہر ہے کہ بڑی قوت بڑھ جائے گی، اور اگر حکومت کو مل گئی تو ان کی 2/3 اکثریت ہو جائے گی. یہ وہ نشستیں ہیں جو PTI کہتی ہے کہ اس کے آزاد امیدواروں کے حق کی ہے اور یہ ان کو ملنی چاہیے. اس پہ بات کرتے ہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. چھوٹے سے وقفے کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک. سپریم کورٹ میں سنی اتحاد کونسل یعنی PTI کی قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی میں 77 مخصوص نشستوں کا قضیہ اب آر پار والی پوزیشن میں آ چکا ہے. آج چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 13 رکنی بینچ نے مخصوص نشستوں کے کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. ایک بار پھر PTI کی سیاست اور پارلیمانی اکثریت سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط ہو گئی ہے. معلوم نہیں PTI کو مخصوص نشستیں ملیں گی یا نہیں. یہ بھی خارج از امکان نہیں کہ PTI سپریم کورٹ سے اپنے انتخابی نشان بلے کی طرح مخصوص نشستوں سے بھی محروم ہو جائے. 8 فروری کے الیکشن سے 3 ہفتے پہلے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مسرت ہلالی کی بینچ نے متفقہ طور پہ بلے کا انتخابی نشان واپس لے لیا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے PTI کو بطور سیاسی جماعت الیکشن سے باہر کر دیا تھا. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ الیکشن کے بعد دیگر سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں بانٹنے کے بعد الیکشن کمیشن نے PTI کے آزاد اراکین کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت تسلیم کر لی تھی. اہم سوال یہ ہے کہ PTI کے آزاد اراکین کے حصے کی مخصوص نشستیں اگر سنی اتحاد کونسل کو نہیں مل سکتی تو دیگر سیاسی جماعتوں کو کیسے دی جا سکتی ہیں. آج فیصلہ محفوظ ہونے سے پہلے ایک بار پھر اس بات پر مکالمہ ہوا کہ مخصوص نشستوں کا حق کس کا ہے. سپریم کورٹ میں اس کیس کی 9 سماعتوں کے دوران سینئر ترین جج جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس منیب اختر، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس عائشہ ملک نے اپنے ریمارکس اور سوالات میں غیر معمولی پہلوؤں کو اجاگر کیا. جسٹس منصور علی شاہ بار بار یہ سوال اٹھا چکے ہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ کسی کا مینڈیٹ کسی اور کو دے دیا جائے. ججز کے ریمارکس سے تاثر بھی سامنے آیا کہ بلے کے انتخابی نشان سے محرومی کے فیصلے نے مخصوص نشستوں کے معاملے کو ایک بنیاد فراہم کی. یقیناً سپریم کورٹ کی 13 رکنی بینچ کے محفوظ فیصلے کے دور رس اثرات ہوں گے. بادی نظر میں کوئی درمیانی فیصلہ آنا مشکل ہے. یا تو PTI 77 مخصوص نشستوں سے محروم ہو جائے گی، اور اگر PTI کے حق میں فیصلہ آیا تو حکمراں اتحاد قومی اسمبلی میں 2/3 اکثریت کھو بیٹھے گا. بہت دور رس اثرات ہوں گے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک بار پھر ایک فیصلے کے.
اور جس کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے. اس موضوع پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے نامور سینئر قانوندان بیرسٹر سلمان اکرم راجہ. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بیرسٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک بار پھر پی ٹی آئی کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس ہے. اس سے پہلے جنوری کو انتخابی نشان بلے کے فیصلے میں جب سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کو وہ بلہ نشان نہیں دیا تھا, اس کے بہت دور رس اثرات ہوئے تھے الیکشن کے آؤٹ کم پہ. پی ٹی آئی کی جو رزلٹ سامنے آئے تھے اس کے, کیونکہ اس کے پاس نشان نہیں تھا, آزاد حیثیت پہ الیکشن لڑنا پڑا. اور اب جو ہے اس کو 77 نشستیں مل سکتی ہے, مخصوص نشستیں, اگر اس کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے, ورنہ تو یہ 77 نشستیں وہ لوز کرے گی. اس طرح سے ایک بار پھر پی ٹی آئی کی سیاسی تقدیر کا فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے. پہلے وہ 3 رکنی بینچ تھی, آج تو فل کورٹ ہے. جی ایسا ہی ہے. دیکھیں جو فیصلہ آیا 13 جنوری کا وہ فیصلہ ہے جس نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کو بطور جماعت انتخابی نشان نہیں دیا جا سکتا. وہاں سے یہ تمام جو افراتفری ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ شروع ہوتی ہے. الیکشن کمیشن نے اس فیصلے سے یہ تعبیر کیا کہ پی ٹی آئی ایک سیاسی جماعت ہی نہیں ہے, لہٰذا اس کے جو ارکان ہیں اگر وہ امیدوار کے طور پہ سامنے آتے ہیں تو ان کو آزاد امیدوار تصور کیا جائے گا, جبکہ یہ بالکل قانون اور آئین کے خلاف ایک منطق تھا. اور انہوں نے ہمیں یہ کہا ہم تمام کینڈیڈیٹس کو کہ آپ کو سمبل وہ ملے گا جو آزاد امیدواروں کا ہے, آپ کو کوئی سمبل جماعت کا نہیں دیا جا سکتا. میں اس کے خلاف عدالت میں بھی گیا, لاہور ہائی کورٹ گیا, پھر الیکشن کمیشن گیا, پھر سپریم کورٹ میں بھی اپیل دائر کی, لیکن بدقسمتی سے آج جس بات کا اعادہ کیا جا رہا ہے عدالت عظمیٰ میں کہ تمام تعبیر غلط تھی, اس وقت اس بات کی تصحیح نہیں ہو سکی. اور الیکشن کمیشن نے 8 فروری کے الیکشن کے بعد وہ لوگ جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے, جنہوں نے عمران خان کی تصاویر لگا کر الیکشن لڑا, جن کو پی ٹی آئی نے اپنی ویب سائٹ پہ اپنا امیدوار قرار دیا, ان تمام کو آزاد قرار دے دیا. اب آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص آزاد رکن کے طور پہ منتخب ہوتا ہے تو اس کو 3 دن حاصل ہیں, ان 3 دنوں میں وہ کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر سکتا ہے. اور اس وقت ایسا ہی ہوا. 3 دنوں میں پی ٹی آئی کے جو آزاد اراکین تھے انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی. الیکشن کمیشن نے اس شمولیت کو مانا, باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا کہ آپ کی شمولیت ایک سیاسی جماعت میں ہو گئی. لیکن اس کے بعد جو مرحلہ ہے, آئین یہ کہتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کو نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں ان کے جنرل سیٹس کے تناسب سے ریزروڈ سیٹس دی جائیں گی, یعنی کہ جو عام نشستیں حاصل کی گئی ہیں اور ان حاصل کردہ نشستوں میں ان نشستوں کو شامل کیا جائے گا جو کسی آزاد رکن کے پارٹی میں شمولیت کی وجہ سے اس پارٹی کو دستیاب ہوں. تو اس منطق کی بنیاد پر تو سنی اتحاد کونسل کو 86 یا 87 جو اراکین ہیں ان کے تناسب سے مخصوص نشستوں میں حصہ ملنا چاہیے تھا. لیکن الیکشن کمیشن نے اس سے انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اگر آپ کی ایک سیٹ سنی اتحاد کونسل کی 8 فروری کو آئی ہوتی, یعنی کہ ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے, تو پھر یہ جو 86 لوگ شامل ہوئے ہیں ان کے شامل ہونے کی وقت ہوتی اور ہم 87 اراکین کو متناسب نمائندگی کی بنیاد پر مخصوص نشستوں میں بھی حصہ دیتے. اس کے خلاف ہم پشاور ہائی کورٹ گئے. پشاور ہائی کورٹ نے بھی ایک منطق اپنائی اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو برقرار رکھا. سپریم کورٹ میں اب معاملہ یہ ہے کہ کیا آئین میں ایسی کوئی بندش ہے؟ کیا آئین یہ کہتا ہے کہ 86 اراکین اگر وہ ایک سیاسی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں تو ان کا شامل ہونا بے وقت ہے, ما سوائے یہ کہ اس جماعت کی پہلے سے ایک نشست موجود ہو؟ ہم نے آج یہ بحث کی اور پچھلی 8 پیشیوں سے یہی بحث ہم نے کی ہے کہ آئین میں ایسا کچھ درج نہیں ہے. یہ ایک اختراع ہے الیکشن کمیشن کی اور پشاور ہائی کورٹ کی. 2019 میں بلوچستان عوامی پارٹی کو مخصوص نشستیں دی گئی تھیں, اگرچہ اس جماعت نے صوبائی اسمبلی میں کوئی نشست حاصل نہیں کی تھی. لہٰذا جو اس وقت سردار رضا صاحب کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کی تعویل تھی آئین کی, وہ ٹھیک تعویل تھی, وہ ایسی تعویل نہیں تھی جس کو آج یکسر رد کیا جا سکے حوالہ دیے بغیر. ایک بات اہم ہے وہ یہ کہ جب یہ بلے کے نشان کے حوالے سے سماعت ہو رہی تھی, 3 رکنی بینچ کر رہی تھی, تو چیف جسٹس صاحب نے بہت اصرار سے کہا تھا کہ اگر آپ کو مخصوص نشستوں کے معاملے میں اگر کوئی مسئلہ آئے تو اس کے اثرات کسی صورت میں اس معاملے پہ نہیں ہونے چاہیے, اور آپ کی ریزرو سیٹس کا مسئلہ آئے تو آپ ہمارے پاس ضرور آئیے گا, چاہیں تو آپ ابھی سے اس حوالے سے ایک پٹیشن بھی فائل کر دیں. اور بھی کئی جملے کہے تھے.
یہ ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ پی ٹی آئی نے اس آپشن کو کیوں نہیں اپلائی کیا تھا. نہیں وہ اب آپشن ہو گئی نا, معاملہ ہے نا سپریم کورٹ کے سامنے. تو اب جو بھی اس وقت بات ہو سکتی تھی وہ آج بھی ہو سکتی ہے, کوئی اس میں دشواری نہیں ہے. لہٰذا آج سپریم کورٹ میں جو بحث ہو رہی ہے, اور ہمیں دونوں طرح کی آراء نظر آ رہی ہیں, ظاہر ہے سپریم کورٹ میں ایک تفریق ہے, تمام قوم یہ دیکھ سکتی ہے. اب دیکھنا یہی ہے کہ اکثریت کس جانب جاتی ہے. اس میں ہماری بحث یہ ہے کہ اگر آپ ایک شاید اس معاملے پہ سپریم کورٹ میں جو ہم لوگ جتنا آبزرو کر رہے ہیں کہ شاید بڑی تعداد میں ججز کا وہ اس بات پہ کنونس نظر نہیں آ رہے کہ وہ جماعتیں جن کی کہ مطلب 2 سیٹیں ہیں مگر ان کو 4 ریزرو سیٹیں مل گئی فار ایگزامپل, وہ بات اس سے تو وہ کنونس نہیں ہو رہے. لیکن پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے کہ یہ ساری اس کو مل جانی چاہیے تھی, اس پر شاید وہ اتنے کنونس نظر نہیں آ رہے. بہرحال اب فیصلہ آئے گا تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بالکل ممکن ہے, دونوں یہ نتیجے ممکن ہے. دیکھیے اہمیت اس مقدمے کی یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی سیٹیں دیگر جماعتوں کو دے دی جاتی ہیں جو اس وقت حکومت میں شامل ہیں, تو ان کو پھر 2/3 اکثریت پارلیمان میں حاصل ہو جاتی ہے اور وہ آئینی ترامیم لا سکتی ہیں, جس کے ذریعے ہمارا یہ موقف ہے کہ جو الیکشن میں فراڈ ہوا اس کی بھی وہ پردہ پوشی کریں گی. ہم نے ابھی بھی دیکھا کہ آگے جو ہم بڑھنا چاہ رہے ہیں اپنی اپیلوں کے ساتھ, اس حوالے سے قانون سازی کی گئی کہ حاضر سروس ہائی کورٹ کی ججوں کی بجائے الیکشن کمیشن چاہے تو اپنی پسند کے ریٹائرڈ ججوں کو بھی الیکشن ٹرائیبیونل متعین کر سکتا ہے. تو حکومت کی اس وقت پوری کوشش ہے کہ پارلیمان میں اپنی اکثریت کو استعمال کرے وہ آئینی عمل کو روکنے کے لیے. جو ایک شفاف الیکشن کے بعد ایک شفاف طریقے سے احتساب ہونا چاہیے الیکشن کا, اس کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے. لیکن بیر صاحب یہ جو چیف جسٹس صاحب بار بار اصرار کر رہے ہیں وہ یہ کہ یہ معاملہ ہی نہیں ہے پی ٹی آئی کا, یہ تو سنی اتحاد کونسل کی مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے. پی ٹی آئی تو اس میں فریق ہی نہیں ہے. جی ہم یہی بحث کر رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل ہی کو یہ نشستیں دی جائیں. جو پی ٹی آئی کے اراکین تھے جن کو زبردستی آزاد قرار دیا گیا, انہوں نے چونکہ سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کر لی ہے, یہ نشستیں سنی اتحاد کونسل کو دی جائیں. یہ جو آزاد نشستوں پہ منتخب ہوئے تھے پی ٹی آئی کے اراکین, جن کو پی ٹی آئی نے اپنی ویب سائٹ پہ بھی مشتہر کیا تھا, ان آزاد اراکین نے پی ٹی آئی میں شمولیت کیوں نہیں اختیار کی بیر صاحب؟ جی اس لیے نہیں کی کہ 3 دن میسر تھے اور الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں یہ کہہ دیا تھا کہ گوہر خان صاحب کو ہم پی ٹی آئی کا چیئرمین نہیں مانتے. قانون یہ کہتا ہے الیکشن رولز کا رول 92 اس کی شق 6 کہ شمولیت کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی کا چیئرمین آپ کی شمولیت کی تائید کرے اور لکھ کر دے الیکشن کمیشن کو کہ یہ ہماری جماعت میں شامل ہو چکے ہیں. اب جب پی ٹی آئی کا چیئرمین ہی نہیں تھا اس 3 دن کے عرصے میں, تو پی ٹی آئی کو جوائن کرنا, اس میں شمولیت اختیار کرنا قانوناً ناممکن تھا. یہ بھی ایک دشواری الیکشن کمیشن نے پیدا کی تھی. چلے اب دیکھتے ہیں فیصلہ آ جائے گا ایک بار پھر پی ٹی آئی کی سیاسی تقدیر کا. پی ٹی آئی کے فالوورز کے لیے تمام نگاہیں مرکوز ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان پر. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ و ناصر.